अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 169 और 170 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 169। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाई, शैतान तो तुमको बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। इन्नमा क्या है? कलिमाए हशर यानी कि बेशक ये ही, यानी बात यही है जो कही जा रही है, यानी बात यही है जो कही जा रही है। शैतान तुमको बुरे काम करने का और बेहयाई के काम करने का हुक्म देता है। किस तरह हुक्म देता है? विस्पर करके, तुम्हें उसमें दिलचस्पी देके, तुम्हें उसमें जो है ना उसमें अच्छाई दिखा के करके, यानी कि शैतान तुम्हें खैर का हुक्म नहीं देता, अच्छाई और भलाई का हुक्म नहीं देता। फिर आगे क्या है? व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, व अन तक़ूलू, और ये हुक्म देता है अलल्लाही किस चीज़ का? अल्लाह पर, यानी कि माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यानी कि शैतान तुमसे अल्लाह के बारे में वो बातें जो है ना वो बातें कहलवाता है जो तुम्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने कही है या नहीं कही है। तो बात यह है कि इंसान को वही कहना चाहिए जो अल्लाह ने कहा है, और ऐसा करना वाजिब है जब इसकी ज़रूरत हो, यानी कि अल्लाह का हुक्म पहुँचाना, ठीक है ना। तो जो अल्लाह ने नहीं कहा ऐसा करना हराम है। जो चीज़, जो बात अल्लाह सुब्हान ताला ने नहीं कहा वो बात बताना क्या है? हराम है। यानी कि अल्लाह के नाम पर ऐसी बात मासूब नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह ने कही ही नहीं है। जैसे किसी चीज़ को, एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी चीज़ को खुद से हराम कर लेना, जबकि अल्लाह ने उसको जो है ना हराम नहीं किया हो, तो इल्म ही नहीं तुम्हें, और तुम खुद से जो है ना बातें कर रहे हो कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया। इल्म ही नहीं है, तुमको इस बात का पता ही नहीं है कि तुम्हें ये बात सही है भी कि गलत है, यानी कि कुरान से है कि नहीं, हदीस से है कि नहीं, ठीक है ना, सुन्नत से है कि नहीं। लेकिन हम क्या है, खुद साख्ता बातें कर लेते हैं, यानी खुद से बातें कर रहे हो कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया। तो इंसान वो कहे जो वो जानता नहीं, वो ना कहे जो वो जानता नहीं कि अल्लाह ने कहा है या फिर नहीं कहा है। ऐसे मामले में भी इंसान को खामोशी बेहतर है। जब हमें कुछ पता नहीं होता तो ऐसे मामले में क्या होता है कि हमें खामोश रहना वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंसान अल्लाह से एक बात मासूख करके जो है ना मासूख करके कौन बता रहा है कि कौन सी जो अल्लाह ने कही है ऐसी बात आगे कहनी चाहिए, यानी कहनी चाहिए या फिर खुसूसन जब कहना चाहिए वाजिब है। यानी कि इंसान वो बात कहे जो अल्लाह ने नहीं कही, अल्लाह का नाम लगा के कहे और उसे पता ही नहीं कि अल्लाह ने मतलब कही भी है या नहीं कही है। ऐसा करना हराम है। ऐसा करना क्या है? हराम है। इंसान को शक है, पता नहीं कि अल्लाह ने कही है या नहीं कही है, उसी सूरत में खामोश रहना चाहिए। उस सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में हमें खामोश रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जब हमारे पास कोई दलील नहीं है कुरान से और हदीस से, हमें पता ही नहीं, हमें उस बात का इल्म ही ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें कॉन्सेप्ट में हमें खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। तो सूरतुल आराफ आयत नंबर 28 में बताया गया है कि मुशरिकीन की आदत थी। ये क्या थी? मुशरिकीन की आदत थी, जब वो जो है ना बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि दलील क्या देते हैं कि मेरे बाप दादा करते थे और अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। हालांकि अल्लाह ने कहीं बेहयाई का हुक्म नहीं दिया है। क्यों? कह दीजिए कि अल्लाह किसी बेहयाई का हुक्म नहीं देता, यानी जो उसने नहीं कहा, और वो तुम वही बात बोले जा रहे हो। तो सूरतुल जो है ना नहल 116 आयत में भी बताया गया है कि बेशक वो लोग जो लोग अल्लाह पे झूठ गढ़ते हैं वो कभी नहीं पा सकते। क्या नहीं पा सकते? क्या सीखा हमने इस आयत से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि शैतान की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शैतान बुराई और बेहयाई का
جو ہے نا حکم دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہم سب کا کیا ہے، ہم سب کا کھلا دشمن ہے، سامنے سے ہمارے وار کرتا ہے، سامنے ہمارے دکھائی دیتا ہے برا اور بھلا، لیکن ہم پھر بھی اس میں جو ہے نا کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ ہم کریں کہ نہیں کریں، کر لے، ٹھیک ہے نا. اور جو چیز جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی ہے وہ ہمیں بھلی لگتی ہے، اور جو اچھی ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت ٹف لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ریفرنس سے صرف وہ بات کرنی چاہیے جو بات آپ کو معلوم ہو، ٹھیک ہے نا. تو کہ اللہ نے فرمائی، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہے، جبکہ قرآن میں کہیں نہیں ہوتا، صرف جو ہے نا دھوس جمانے کے لیے، لوگوں پر اپنا جو ہے نا رعب جمانے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو کتنے پڑھتے ہیں تو کتنے ہم معلوم جو ہے نا معلم بن جاتے ہیں، کتنے معلم بن گئے. ہر محفل میں، ہر جگہ یہ سوچیں کہ قرآن کو کوٹ کر کے رہتا ہے کہ قرآن میں وہ بات ہوتی ہی کوئی نہیں. ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ یعنی کہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیا کبیرہ گناہ ہے، کیا جو ہے نا کیا کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی پتہ ہے کہ اللہ نے کہی ہے تو آپ آگے کہیے، اگر ضرورت ہے تو ضرور کہیے، جو ہے نا ضرور کہنا چاہیے. آپ کی جان ہی نہ جائے، کیونکہ لوگوں کا کہنے میں جان بھی دینی پڑی تھی، کیونکہ لوگوں کے کہنے میں جان بھی دینی پڑی تھی. شک ہے، پتہ ہے، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. پتہ ہی نہیں جو ہے نا پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں ہے، پھر بالکل خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کریں گے تو پھر حرام ہوگا. کیا ہے؟ اگر پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں، پھر بالکل خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کریں گے تو کیا ہے؟ حرام ہوگا. یعنی کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو اس نے نہیں کہا، کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے اپنی مرضی سے نہ چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، حالانکہ حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس چیز کو پیغمبر بھی حرام نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جرم ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. سورۃ النحل میں 116 میں یہ بھی بتایا کہ اور نہ تم کہو جو تمہاری جو ہے نا زبانیں گڑھتی ہیں، کیا جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو حلال اور حرام کا معاملہ آسان نہیں ہے. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے فتوی دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت جو ہے نا بات پر کیا کرتے ہیں، بات پہ جو ہے نا حرام یہ لفظ کیا کرتے ہیں، حرام بولتے ہیں، اور حرام یعنی کہ اللہ کے بندوں جو ہے نا رک جاؤ، سوچ سمجھ کر بولو. ایسا کرنا اگر وہ ناحق ہوا تو وہ حرام ہے. جو تم کرنے وہ حرام ہے، جو تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. نہ حرام کو تم حرام قرار دو، اور اسی طرح حرام چیزوں کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے. جو چیز پتہ ہے کہ وہ حرام ہے تو حرام ہی کہنا چاہیے. تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اور شیطان اس جو ہے نا راستے سے کیا ہے کہ ورگلاتا ہے. شیطان اس راستے سے کیا کرتا ہے؟ ورگلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 170 میں اب کیا بولا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 170 میں بولا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب اس نے ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو. حلال حرام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے. کس کی؟ اس کی جو اللہ نے اتارا، یعنی کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا. قالو تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. آگے کی آیات میں کیا بولا جا رہا ہے؟ ما الفینا علیہ اباءنا،
یعنی کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ تو کیا پھر بھی وہ اپنے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اولو کانا اباؤہم لا یاقلون، یعنی کہ کیا پھر وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں، نہ جو ہے نا ہدایت پر ہوں، جو ہے نا نہ ہدایت پر ہو گویا کہ باپ دادا کی پیروی تو منع نہیں ہے، لیکن کیا مانا ہے اس صورت میں پیروی کرنا مانا ہے، اس صورت میں پیروی ماننی ہے جب ان کے پاس علم نہ ہو اور عقل نہ ہو۔ اس صورت میں جو ہے نا پیروی مانا ہے کہ جب ان کے پاس علم ہی نہ ہو اور عقل ہی نہ ہو، یعنی کہ ان کی بات میں کوئی لاجک ہی نہ ہو، تو کوئی جو ہے نا رائزنگ نہ ہو، ان کو ہدایت اور دین کا کوئی علم ہی نہ ہو، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں ماں باپ جو ہے نا ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، ابھی اس میں بتایا جاتا ہے نا قرآن کی ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات مانو، تو جہاں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے ہم پر ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں، یعنی کہ بندوں کی بات ماننی چاہیے نا، لیکن کب نہیں ماننی چاہیے؟ جب ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جب ان کی بات کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تب اس جگہ پہ ہمیں بات نہیں ماننی چاہیے۔ اب ہم بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ماں باپ کی تو بات ماننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اگر ماں باپ کے پاس قرآن اور حدیث اور سنت کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے اس بات کو، تو ہمیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے جو اللہ اور رسول کے بیچ میں آتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کے حکم کے خلاف ہے تو ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ بولے کہ آپ اللہ کو ہی نہ مانیں تو ہم کیسے مان سکتی ہے؟ نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ کو تو ہمیں ماننا ہی ہے نا۔ تو اللہ نے یہیں پہ ہمارے عقل اور شعوری کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایک اللہ ہے تو اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی بولے کہ ہم بابا کی عبادت کریں، ہم ان کی عبادت کریں، ان کی عبادت کریں، تو اس جگہ پہ ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اگر اور ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی بات ماننی ہے، لیکن کس بنا پہ؟ کہ اللہ کے رسول کی جو نا بات کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ لا یعتدون، یعنی کہ ان کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو اور وہ غلط بات کر رہے ہوں تو نہیں ماننی چاہیے۔ اس جگہ پہ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے، ان کی بات مانی جو صحیح ہے، جو اوتھینٹک ہے، جسے ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جب ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، بے عقلی کی بات کر رہے ہوں تو کیا کریں؟ تو اگزامپل میں کیسے کہ اگر ماں باپ جو ہے نا بچے کو آگ میں کودنے کو بولے تو نہیں کود سکتے نا، کہ ماں باپ نے کہا ہے کہ کیوں، کس کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف۔ اگر ماں باپ بولے کہ تم آگ میں کود جاؤ، لیکن ہمیں آگ میں پتہ ہے کہ گریں گے تو ہم جل جائیں گے، تو کیا ہم کود جائیں گے؟ نہیں کودیں گے نا اس وقت ہمیں، کیونکہ آگ سامنے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اگر جو ہے نا اگر ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، سنت کا علم نہیں ہے، تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ جو تھے جو ہے نا ایک جو ہے نا ایگزامپل میں جیسے لیجیے پیڈیشن جیسے پہ تھے، تو ان کا جو ہے نا ان کے لیڈر نے کہا کہ آگ میں کود جاؤ، کیا ہے کود جاؤ، تو وہ نہیں کودے۔ لیڈر کی بات ماننا ضروری ہے۔ اسلام میں حکم کیا ہے کہ اپنے جو ہے نا اپنے سینئر کی بات مانو، اپنے سینئر کی، اپنے کمانڈر کی، اپنے لیڈر کی بات مانو، چاہے تم جیسے تمہاری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب مت مانو جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جب وہ واپس آئے اور انہوں نے بتایا اور تم اس کی بات مان لیتے تو تم سب کیا ہے آگ میں چل جاتے، آگ میں بھسم ہو جاتے۔ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ تو پھر وہ بھیجنے والا بھی جو ہے نا کودنے والا بھی غلط چیز پر، تو ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے، نہ ماں باپ کا، نہ کسی لیڈر کا، کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا پھر آپ کو اللہ کا حکم تو نہیں پتا، لیکن مگر اس بات میں کہ کچھ ریزن ہی نہیں، لاجک ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، ماں باپ ہوتے ہوئے
बड़े होते हुए बिल्कुल कम अक्ली की बात करते हैं। यानी कि बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि माँ बाप जो है ना, ये या उस्ताद हो या फिर लीडर हो या फिर शेख हो या फिर आलिम होने का ये मतलब नहीं कि आप आंखें बंद करके जो है ना अंधी तख्लीक शुरू कर दें और उनकी ऐसी बातें भी माननी शुरू कर दे जिनके पीछे कोई अकल की बात ही नहीं। क्योंकि बाज़ औकात क्या होता है कि ऐसा होता है ना कि माँ बाप जो है ना पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको बहुत समझ नहीं होती थी, तो अपनी जो है ना नासमझी की बुनियाद पर अपनी औलाद को ऐसे कामों की तरफ ढकेलते हैं। जैसे बहुत सारे माँ बाप देखिए ना कि बहुत बुरी बुरी चीज़ बनो कि इनके से तुम लड़ कर आओ, उनको बोल कर आओ, उनसे झगड़ा कर आओ। लेकिन हमें अकल है, हमें शऊर है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम क्यों लड़ेंगे। हम बात जहाँ पे बात अच्छे से बन सकती है, बात हम सही से सहूलत से कर सकते तो हम क्यों लड़ेंगे। नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़के हमें बात करनी है। या फिर कोई बुरे कामों में क्या किसी का बुरा करना है, किसी को कत्ल करना है, किसी के ऊपर जादू करना है, किसी के ऊपर टोना करना है, ये सब चीज़ों पर भी हमें साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो धोखे करनी है, किसी के साथ धोखे करना है, ठीक है ना, नासमझी की बुनियाद पर सिर्फ क्या है हसद और जलन की वजह से, तो हमें उस जगह पे स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं ये गलत है और आपको भी नहीं करना है और मैं भी नहीं करूँगा। इस तरीके से हमें स्टैंड लेना चाहिए अपनी चीज़ों पे। ठीक है ना। तो नासमझी की बुनियाद पर अपनी औलाद को ऐसा कामों की तरफ ढकेलते हैं कि जिसमें जो है ना नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये तो नहीं कि जो है ना ये तो नहीं है कि बदतरीन जो है ना बदतमीजी करनी शुरू की जाए, लेकिन माँ बाप को दलील से समझाए कि तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इताअत के जो है ना हुदूद क्या है। असल में कुरान के एक एक आयत में के अंदर समुंदर छुपा हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। अकल जो होती है ना दो तरह की होती है। अकल क्या होती है? दो तरह की होती है, अक्ले रुश्द और अक्ले इदराक। ठीक है ना। तो बाज़ माँ बाप या बड़े दुनिया के मामले में जो बड़े समझदार होते हैं, कहाँ से पैसे कमाने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, बड़ी समझ होती है उनको। लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल नील करे हुए जो है ना नील करे कुछ भी पता नहीं रहता। अब अगर औलाद दीन की तरफ आती है तो क्या करते हैं कि रोकते हैं। क्या कहते हैं कि हम माँ बाप हैं, हमारा हक ज़्यादा है, हमारी बात मानो, और तुम्हारा दीन तुमको ये सिखाता है कि हराम ना मानो। तो ऐसे में बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। अगर माँ बाप की नहीं मानेंगे तो नाराज़ होंगे, तो अल्लाह ताला हमसे ही नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो देखें कि वो जो कह रहे हैं वो क्या है, वो जो है ना यहतदून इसमें आता है, ये इसमें आता है ये कि जो कर रहे हैं अक्ले रुश्द जो इंसान को सीधे रास्ते की तरफ ले जाते हैं, यानी कि फ़ायदे की तरफ ले जाती है, उसमें आता है। अगर नहीं आता तो फिर क्या है, बात नहीं मानी जाएगी। और ऐसा ना मानना कोई अल्लाह की जो है ना नाफरमानी, नाराज़गी, अल्लाह का जो है ना सबब नहीं होता। और ये इस वजह से इतनी शिद्दत के साथ कहा गया है, शिद्दत के साथ कहा गया है कि जिन लोगों के पास हक नहीं होता ना तो उनकी क्या है दलील क्या होती है कि हम लोगों ने अपने जो है ना बाप दादा के ये जो है ना करते हुए देखा है। ठीक है ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जो है ना बुतों को तोड़ा था, जब जो है ना रोकते थे बुतों से, तो समझाया पहले। देखो ये बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो आप चुप रहते, कोई जवाब नहीं, अकल जो है ना नहीं, जवाब नहीं, अकल समझ आने लगती। लेकिन कहते नो, यानी कि हराम, हमारे माँ बाप दादा ऐसा करते थे, ये कोई दलील नहीं है कि हमने जो है ना बड़ों को ये करते हुए पाया है। और वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के मामलात में हम कितना बड़ों का कहना तरीके पर चल रहे हैं। क्या हम वही पहनते हैं जो हमारे बड़े पहनते थे, वही खाते हैं जो वो बड़े खाते थे, वही कुछ पकाते हैं जो वो पकाते थे? नहीं ना। तो वही पढ़ रहे हैं जो हम उसी तरह के जो है ना घरों में रह रहे हैं। तो उन हवेलियों में उनकी जो है ना घरों में किस मामले में हम बड़ों की पैरवी है ये, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ में नहीं,
سوائے بالکل لوجیکل، جس میں کوئی ریزن نہیں، جو اس میں جو ہے نا آ کے دین کے معاملے میں جو ہے نا، دین کے معاملے کیا ہے، زیرو ہے، نیل ہے، کوئی عقل سے کام نہیں لینا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی کے بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ ان کے تو پورے ابو جو تھے نا، ان کے ڈیڈی جو تھے، پاپا تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو بناتے بھی تھے، بتوں کو پوجتے، ان کے پورے خاندان، پورے خاندان کے لوگ، پورے صرف ایک وہ واحد انسان تھے جو اللہ کی غور و فکر کر کے اللہ کی چیزوں پہ، ہر چیز پہ دھیان دے کر کہ نہیں، اللہ چاند اللہ نہیں ہو سکتا، سورج اللہ نہیں، اس کو جو ڈوبتا ہے اس کو تو کوئی چلاتا ہے، تبھی تو یہ چل رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہر چیز پہ، ایک چیز پہ غور و فکر کر کے وہ اللہ کے نا خلیل اللہ بن گئے، اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگ بھی اگر اللہ کی بتائے ہوئے ہر چیز پہ غور و فکر کریں، اللہ کے ہر احکام کو مانیں، تو اللہ بھی ہمیں اپنا دوست ضرور بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو فیل ہونے لگ جائے، کیونکہ آپ کو نا ڈو ڈونٹ سے پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ اللہ کے اتنی قریب ہونے لگ جائیں گے۔ اب بھلے وہ ہمارا عمل اتنا تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر تو ہمارے اندر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، پر اتنا صبر کون کرے گا، نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اور ہر بری چیزوں سے رک جائیں، اور ہر جو ہے نا حرام چیزوں سے رک جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پھر ضرور مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد، کہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہم اپنی نیت جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں کیا صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جب ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا کہ ہاں یہ چیز پتہ کرنی ہے، یہ مجھے اس میں جو ہے نا ڈاؤٹس ہے، اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی، تو پھر ہم جب نیت رکھتے ہیں نا، جب اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نا راستے بھی آسان کرتے جاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ایسے لوگوں سے ملائے گا، ایسی باتیں آپ کے سامنے کوٹ کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر سی اس کی تفسیر تھی، بہت بڑی مطلب نہیں تھی اس میں، لیکن بہت بڑی بات ہے اس میں کہ ہمیں جو چیز پتہ نہیں ہے ہمیں اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے، بھلے وہاں پہ خاموش ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ معلوم رہتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھا تو آپ نہ بتائیں، اس میں بھی پکڑ ہے، لیکن اگر آپ کو جو چیز معلوم نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث سے آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہمیں آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور آگے ہم 171 کی بھی جو ہے نا تفسیر بیان کر دیں گے، کیونکہ اس میں بھی اسی سے ریلیٹڈ، جو ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ یہ پوری بات جو ہے نا مکمل ہو جائے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 171 میں بتایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مانند مثال اس شخص کے ہے، یعنی کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، یعنی کہ جو پکارتا ہے، کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے نا بکریوں کو، یعنی کہ چیخ چلا کر گلا پھاڑ کے پکارنا، چروائی کرنا، کیا ہے، چروائی کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے گاؤں میں چرواہے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے بکری کو جو ہے نا چراتے ہیں تو کیسا چلاتے ہیں نا، ہر کر کے، ایسے اس طریقے سے چلا پکار کرتے، بکریاں پھر چلاتی ہیں۔ تو ایکو کا لفظی معنی ہوتا ہے چرواہے کا گلا پھاڑ کے بکریوں کو پکارنا، یعنی کہ جب نہ کرنا، یعنی کہ فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ اس طرح ہیں جیسے ایک چرواہا کیا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، جو سنتا ہی نہیں، یعنی کہ بکریوں کو، یعنی کہ بکریاں کیسے، ان کو تو اتنا سمجھ عقل نہیں رہتی نا، وہ صرف چلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کیا اپنے دھن میں چلی جاتے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ نہیں آتی، مگر وہ جو ہے نا بکریاں کیا سنتی ہیں کہ ایک پکار اور ایک آواز، بس ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو پکار رہا ہے، اور وہ بس ایک آواز سن رہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ انہیں نہیں پتا رہتا کہ وہ کیوں پکار رہا ہے، وہ پکار رہا ہے تو پکڑ کر کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ پکڑ کر
جو نا ہم کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے گا، کہ وہ کیا ہے، وہ ہمیں مزید کچھ کھلائے گا پلائے گا، وہ چیز انہیں نہیں پتہ رہتی، یا گھر واپس لے جائے گا یا پھر بیچ دے گا بکریوں کو، یہ تھوڑی پتہ رہتا، صرف ان کو یہ پتہ چلتا کہ وہ پکار رہا ہے، لیکن پکارنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ بکریوں کو نہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بیچ دے گا، یا پھر بکریوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو مالک کیا پکار رہا ہے، وہ کھلانے کے لیے پکار رہا ہے، تبھی آ جائے گا، وہ ذبح کرنے کے لیے پکار رہا ہے تو بھی وہ آ جائے گا، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں عقل، کوئی نہیں سمجھ ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچنے کے لیے پکارے، وہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پکارے، نہیں پکار سکتے نا کہ وہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو آواز دے دے، کہ کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر لے جانے کے لیے پکار رہا ہے چرواہا، یا کہ ان کو بیچنے کے لیے پکار رہا ہے، کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، ان کو اس بات کی کوئی عقل نہیں ہے، تو پھر پکارے تبھی آ جاتی ہے، پھر کیا فرمایا، کیونکہ وہ بہرے ہیں، اور کیا ہے، سمن، کیونکہ وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، یعنی کہ ناکام استعمال کرتے ہیں، نہ زبان استعمال کرتے ہیں اور نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں، فہم لا یاقلون، پس وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ دلیل کی جو ہے نا زبان نہیں سمجھتے، دلیل نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، عقل اور جو ہے نا بصیرت جو ہے سے کام نہیں لیتے، عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے، اندھے بہرے بن کر ماں باپ کی جو ہے نا تقلید پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جانور ہیں یا پھر جانور سے بھی بدتر ہیں، کون لوگ، جو ہے نا کون لوگ، جانوروں سے بدتر ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو ہدایت پہ نہیں چلتے، جو شک اور شبہ سے بھرے ہوئے ہیں، جن کو شک رہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، مانے کہ نہیں مانے، یہ غلط ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب یہ حکم کس کا ہے، قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن آسمان سے اتری ہے، فرشتے لے کر کے آئے ہیں، جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان سے بلواتے تھے، اور پھر وہ باتیں پھر ہم تک پہنچتی تھی، اور پھر لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، لکھواتے تھے، تو اس طریقے سے ہوتے تھے، اس طریقے سے ہم سب تک پیغام پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ جانور سے بھی بدتر، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہاں یہ بت ہے، یہ بول نہیں سکتے، اس کو ہم خود گھر لے کر کے آتے ہیں، ہم اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے، اس کو لے جا کر پھینک بھی دیتے، کتنی توہین کرتے، اگر اس کو اتنا بڑا درجہ بھی دیا تو اس کی مطلب اس کو ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کرتے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ جب رہتا ہے تو چینج بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسا وہ اللہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا، اللہ کیا ہے، وہ کھلاتا ہے، اللہ وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، اللہ کیا ہے، جو سوتا نہیں، وہ ہمیں سونے کے لیے ہمارے لیے دن رات بنائے، لیکن وہ نہیں سوتا، اسے اونگ نہیں آتی، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں ہم آگے آئے گا کہ ہم نے کیا اس میں کیا ہے، اللہ کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ کیا ہے، وہ باشعور انسان ہے، وہ پھر اسے ہدایت بھی نہیں ملتی، جو شک صبح میں رہے کہ نہیں ہمارا صحیح ہے، ان کا غلط ہے، اس شک صبح میں رہے، لیکن یہ نہ دیکھے کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کی ایک ورڈ تو آپ لے کر کے آؤ، اس جیسی، اللہ تو پورا کھلا چیلنج کرتا ہے، اس جیسی ایک ورڈ لے کر کے آ جاؤ، نہیں لا سکتے، لوگ بولتے بھی ہے نا کہ قرآن مطلب کیسے الفاظ میں لکھا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا تو بہت اچھا الفاظ ہے، ہندی میں رہتا ہے، انگلش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، سب میں رہتا ہے، لیکن اگر ایسا کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے بائبل جو ہے نا، انجیل ہو گئی، توریت ہو گئی، سب میں تحریف کر ڈالی گئی، بدل دیا گیا ان کی ورڈز کو، اور چھپا دیا گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو انسان کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو اب اس اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج کرتا ہے کہ آپ اس میں ایک ورڈ تو لے کر کے آؤ، اس میں ایڈ کر دو یا پھر اس میں بدل دو، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کی سمجھ کے بارے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انہوں نے بھیجا ہے، اپنے پاس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، کتنی بڑی بات ہے یہ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیے اس کی بھی بہت چھوٹی سی مختصر سی جو ہے نا تفسیر تھی، تو اس سے ہمیں اس بات سے اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ین آکو، یعنی کہ وضاحت کریں اس بات کی کہ چرواہے کا جو ہے نا منہ پھاڑ کر اپنے جانور کو اکٹھا کرنا، اور اس آیت میں کن لوگوں کو اندھا بہرا اور گونگا کہا گیا ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو ہدایت پر نہیں چلتے، جو تعصب سے بھرے ہوتے، یعنی کہ شک سے بھرے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، تو ہمارے عمل کرنے کی اس میں کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور جو ہے نا لاشعوری طور پر اندھا دھن کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے، رزق حلال اور جو ہے نا
پاکیزہ کھانا چاہیے، اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ رزق کیا ہے، جب کھانا کیا کرتا ہے، خون بڑھاتا ہے نا، تو خون کیا ہے پورے جسم میں دوڑتا ہے. تو ہم اگر حرام کھائیں گے تو ہم سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نماز پڑھنے میں کوتاہی، لیٹ، یہ سب کام ہوتے ہیں جو اللہ سے دوری پیدا کرتے ہیں. لیکن جب ہم حرام چیز حلال چیز کھاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، جو خون کا دوران ہوتا ہے اچھی چیزوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، سیکھنے میں دین سیکھنے میں دل لگتا ہے، سکھانے میں دل لگتا ہے. اس طریقے سے خون جو ہے نا کھانا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر جاتی ہے اور وہ پورے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو پھر ہمارے رگوں میں، پھر وہی بولتے ہیں نا رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو وہی بات ہے کہ رگوں میں پورے خون دوڑتا ہے، تو پھر ہم کام بھی ویسے کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ مختصر سی تفصیل بھی مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.